अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का इंतखाब हमने किया है। एक जो मुतलका है इलेक्शन के मुतल्लिक, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो कैंसिल कर दिया है, इवन दो के उसके ऊपर जो है वो एक ऑर्डर आ चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जी आप फ़लाँ तरीक़ को जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, क्योंकि 90 डेज़ का टाइम था, वो तो बहरहाल गुजर चुका। लेकिन उसके बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन अब ये आया है कि उसके अंदर ताहीर है, नहीं करवाए जा सकते। क्या वजूहात बयान की जा रही हैं, क्या अदालत उज़्मा के अंदर जो मुख्तलिफ फरीक हैं वो उसके अंदर कोई कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल करेंगे, क्या तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या वो जो उज़र बता रहा है उसको कंसीडर किया जाएगा। इस पर दोनों तरफ से जो है वकला अपने दलाइल देंगे और अदालत अपना एक जो है वो फ़ैसला सुनाएंगी। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कोई पहले प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन अगर ह्यूमनली पॉसिबल ना हो, अगर उसके अंदर फोर्स मेजोर का प्रिंसिपल है, और फोर्स मेजोर का प्रिंसिपल होता क्या है, ये सारी हदवाल को अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू है कि इमरान खान साहब ने फिर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे जो है वो एक स्पेशल बेंच के आगे अपनी हिफाजती ज़मानतों की दरख्वास्तें फ़ाइल की हैं, अगरचे उनको पहले मिल चुकी थी, उसके अंदर वो पेश नहीं हो सके, तो लिहाजा अब उनका क्या होगा। उसके अंदर वो कट्ठी बेलें मांग रहे हैं। क्या कोई कानून मौजूद है कि आपके खिलाफ FIR सामने ना हो और आपको बेल मिल जाए। इन दोनों मौज़ूआत को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारा जो साथ देंगे, आपको पता है मेरे जो पैनल है उसका परमानेंट हिस्सा है दिल नवाज चीमा साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह अपनी अच्छी एक प्रैक्टिस करते हैं, मेहनती वकील हैं और कानून और मुख्तलिफ जो फैसला जात हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। तो चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में नाकाम नज़र आ रहा है, तो क्या उनके पास ये पावर है या हर सूरत उनको ये इलेक्शन करवाने हैं, कुछ भी हो जाए करवाने हैं? हाँ जी भट्ट साहब, इसमें ना जो पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया क्या है। तो इलेक्शन कमीशन, आप जिस तरह जानते हैं, खुद एक आइनी अदारा है। या आइन के तहत इसका जो है फॉर्मेशन है, उसके तहत इसके पास बड़े ख़ास इख्तियारात हैं। उसने उसका इलेक्शन को कंडक्ट करना होता है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जो दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आगे रख के, सामने रख के अपना फ़ैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रेलेवेंट हिस्सा है उसको रिप्रोड्यूस भी किया है, और उसके बाद फिर कई रीजंस दिए हैं, वो मैं फिर आपको तफसील में बताऊंगा। ये वो तो बाकी अब तो पता ही सबको कि तारीख जो है वो आगे करने का जो फ़ैसला इन्होंने दिया है 8 अक्टूबर को। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हिस्सा रिप्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, वो भी लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि जो सदर साहब ने तारीख दी थी 9 अप्रैल की, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उसी फैसले, उसी तारीख, उसी ऑर्डर के तहत इलेक्शन करवाएं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में लिखा है कि हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कई सिचुएशंस पैदा हो चुकी हैं, कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिसकी वजह से शायद इस तारीख पे इलेक्शन करना मुमकिन ना हो। ये अपनी जजमेंट का हिस्सा है। फिर मज़ीद आगे डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि इस सूरत में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए जितना करीब तर हो सके मिनिमम डिविएशन करके इस डेट के नियरेस्ट टू करके इलेक्शन जो है करवाए। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है समझने की कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हतमी नहीं है, ना उसमें कोई तारीख इस तरह की फाइनल दी हुई है। उसमें यह कहा हुआ है कि जो उसमें इशू था प्रेसिडेंट के अपने ऑर्डर का, जो सदर साहब ने तारीख दी है वो ठीक दी है कि नहीं दी, उसको उन्होंने ठीक करार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दी है कि तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए इससे करीब तर करके जितना भी हो सके ECP इलेक्शन जो है करवाए। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद बहुत तफसील में रीजंस दिए हैं कि उसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। मीटिंग्स की, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ की, गवर्नमेंट के साथ की,
اس میں فائنینسز کے ایشوز بتائے, اس میں سیکیورٹی سچویشن کے ایشوز بتائے, اس میں لیک آف لا انفورسمنٹ ایجنٹس کے بتایا کہ آفیسرز موجود نہیں ہوں گے, پیٹرولنگ گارڈ موجود نہیں ہوگا, پول سٹیشنز پہ ہم سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے الیکشن کرانے کی, ہم وہ ذمہ داری ان صورتحال میں پوری نہیں کر سکتے, اس وجہ سے ہم اپنا ہی پچھلا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تو تاریخ دی ہوئی ہے نا 30 کی, وہ ہم واپس لیتے ہیں اور اب 8 اکتوبر کی ڈیٹ دیتے ہیں. یہ اس فیصلے کی تفصیل ہے جی. اچھا دلبر چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا ناظرین کے لیے کہ کیا ایسے کوئی آرڈر ہوتے ہیں کہ فورس میجور کی وجہ سے, مثال کے طور پہ کوئی ناگہانی آفت آ جائے, یہ ناگہانی آفت تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ, لیکن یہ ہے کہ ایسی سچویشن ہے کہ وہ رینجر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں, ادھر سے انکار آ رہا ہے, وہ لوڈ جوڈیشری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر دیں, جیسے آپ کو پتہ ہے الیکشن کے اندر جو ہوتے ہیں, اس طرح سے مختلف جو ذیلی ادارے ہیں وہاں سے اگر امداد نہیں آتی تو از اٹ پاسبل فار دا الیکشن کمیشن کہ وہ پھر بھی الیکشن کروا دیں؟ وہ تو نہیں کروا سکتا. تو اس صورتحال کو آنریبل کورٹ پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہلے جو ڈیٹیل میں چیک کر چکی ہے, یا اب نئے سرے سے ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا؟ نہیں, میرا خیال بھٹ صاحب یہ اب نیا ہی معاملہ ہوگا, کیونکہ پہلی دفعہ تو جو تھا وہ پریزیڈنٹ کے آرڈر کے سلسلے میں تھا کہ پریزیڈنٹ نے آرڈر جو کیا وہ صحیح کیا کہ غلط کیا. اب مدعا بہت فرق ہو گیا ہے. اب تو الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹیلڈ آرڈر پاس کیا ہے, اور جو لیگل لینگویج کو سمجھتے ہیں جو یا پروسیس سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک ڈیٹیلڈ سپیکنگ آرڈر ایک اور چیز ہوتی ہے اور ویسے کوئی عمل کر دینا ایک اور چیز ہے. تو یہ بڑا فرق ہے. اب الیکشن کمیشن نے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ دیا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ریزنز دیے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کرا سکتے. اس میں بہت انسیڈنٹس بتائے ہیں, ٹیررسٹ کے انسیڈنٹس کتنے ہو گئے, ہم نے کس کس سے فنڈ مانگا, ہمیں فنڈ نہیں مل سکا, ہمیں کتنا فنڈ درکار ہے, کافی تفصیل ہے اس کے اندر. آپ اس بات کو علیحدہ بحث ہے کہ وہ بونافیڈے یا لیجیٹمیٹ گراؤنڈز ہیں یا نہیں ہیں, وہ اس کو چھوڑ دیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ بڑا ویل ریزن تو نہیں بٹ ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو آرڈر ہے. اس کو علیحدہ ایک نظر سے کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں جو آپ کو بتانے والی بات تھی فورس میجور والی, فورس میجور تو بٹ صاحب زیادہ تر کانسیپٹ ہوتا ہے کانٹریکٹس میں, اگریمنٹس کے درمیان, دو پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ ہو اور کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, ایکٹ آف گاڈ ہو جائے جس کی وجہ سے کانٹریکٹ پرفارم نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی لائنز پہ جو رستہ آئین میں موجود ہے وہ ہے آرٹیکل 254 کے تحت, اور اس کا بھی حوالہ الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں دیا ہے اور اس پہ رلائی کیا ہے. 254 کیا کہتا ہے؟ 254 یہ کہتا ہے کہ اگر آئین میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی وقت دیا ہو اور اس وقت پہ وہ عمل نہ ہو سکے تو اس وجہ سے وہ عمل جو ہے غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہو جائے گا. اب یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے, اس پہ بڑی بحث بھی ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن یہ بھی بات ضروری ہے کہ ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی کہ آئین کے اندر آخر ایک یہ شق ہے جو کہتی ہے بغیر کسی قدغن کے, بغیر کسی لمیٹیشن کے, کہ آئین میں کسی بھی عمل کا کوئی وقت دیا ہو اور اس وقت میں وہ کام نہ ہو سکے تو اس وجہ سے وہ غیر قانونی نہیں ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے اس کو معاملے کو وہ کرنا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ تو آپ نے اس کی لیگیلٹی کے متعلق بتا دیا. اب عوام جو دونوں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز ہیں یا دونوں سٹیک ہولڈر ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جی الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے اور آئین کے اندر لکھا ہے, قانون ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی کنائیونس ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کنائیونس ود دا ادر سٹیک ہولڈر, گورنمنٹ کہہ لیں یا دوسرے جو لوگ ہیں, ان کی وجہ سے جان بوجھ کر یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے. ادروائز جو ہے قانون کے اندر لکھا ہے تو پھر ان کو کروانے چاہیے تھے. اس طرح کے حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہی ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات تو چلتے رہتے ہیں. ٹیررسٹ کا جو معاملہ ہے ایکسکیوز بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہے, جو اکنامک کرائسس ہے وہ بھی ہے. تو وہ انٹرنیشنل مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جناب فلاں ملک کے اندر اس طرح سے ہوا لیکن وہاں پہ الیکشن ہوئے, وہاں پہ قانون کی جو ہے بالادستی ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ قانون کی پاسداری ہوئی. تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی یہ تو بٹ صاحب خیر متعلقہ ادارے اس کا جواب دیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یا ہو سکتا ہے اور کر نہیں رہے.
ایک تو یہ مسئلہ ہوگا جو سپریم کورٹ اب اس کو بھی دیکھے گی، لیکن دوسرا بڑا اہم حصہ اس کا یہ ہے بٹ صاحب کہ دیکھیں ہمارا قانون جو ہے نا جی، اس کو سمجھنے کے دو پارٹس ہوتے ہیں قانون کے، دا لیٹر آف دا لا اینڈ دا اسپرٹ آف دا لا. جی مطلب کہ قانون کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون کی روح کیا ہے. دیکھیں قانون نے، آئین نے کسی کا بازو پکڑ کے مڑوڑ کے تو اسے کام نہیں کروانا ہوتا. آپ نے آئین کا جو ہے اس کا شک پڑھنی ہوتی ہے، سارا قانون دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد، اس کی روح بھی دیکھنی ہوتی ہے نا. اب ہمارے ادھر آئین میں تو واضح ہے اس کے پورے قانون، اس کا آئین کا پورا مقصد، اس کا پورا آپ سمجھ سکتے ہیں سٹرکچر جو ہے ایک ڈیموکریٹک جمہوریت کے اوپر جو ہے، جمہوری ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے. اگر آپ الیکشنز کو وقت پہ نہیں کرتے اور الیکشنز جس مدت میں ہونے چاہیے اس پہ نہیں ہوتے، اور یہ جو ریزنز جو ہیں یہ پرویل کر جاتی ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے، تو ہر وقت ہی اس طرح کے معاملات ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ گراؤنڈز ایکسیپٹ کر لیے جائیں تو پھر آج کے بعد تو الیکشن سے چھٹی کرانے کا بڑا آسان طریقہ پیدا ہو جائے گا، ہر بندے کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا. اب آپ تصور کریں کہ الیکشن کمیشن نے تو یہ کر دیا، اب سپریم کورٹ بھی فرض کریں یہ ہولڈ کر دیتی ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن نے جو ریزنز دیے ہیں ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں، اس نے ٹھیک کیا، اس بنا پہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال میں الیکشن کوئی کیوں کروائے گا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہوگا، سوٹ کرتا ہوگا تو کروائیں گے، نہیں سوٹ کرتا ہوگا تو پھر یہ تو ریزنز آپ کو پتا ہے، ان کو تو اکٹھا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. جی دلنواز چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی جو پٹیشن تھی جس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، اور پریزیڈنٹ نے جو خط لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو تاریخ دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہیں. ابھی جو ایک بات آ رہی ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ کیا اس کو اب اثر نو سارے پہلوؤں کو بحث میں لایا جائے گا، کیونکہ اب جو جواز پیش کیے جانے ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی، اور کورٹ اپنے پہلے فیصلے سے جو ہے وہ مختلف فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. جی بٹ صاحب یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل درست ہے کہ اب وہ مقدمہ اور اس مقدمے میں بہت فرق ہے. اس دفعہ عدالت نے اس آرڈر کو دیکھنا ہے. تو اب میری اطلاع کے مطابق جو مجھے پتہ ہے، علم ہے، وہ یہ سنا یا خبر یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جب سپریم کورٹ اس کو چیلنج کرے گی آرڈر کو، تو ظاہر ہے وہ سارا مقدمہ، اس سارا جو ان کا انالیسس ہوگا، اس کی ساری فوکس جو ہوگا، ساری ڈیلیبریشن اور بحث جو ہوگی وہ اس کی قانونی حیثیت پہ ہوگی کہ کیا جو آرڈر الیکشن کمیشن نے پاس کیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں آئینی طور پہ قانونی تقاضے کے حساب سے کیا یہ ویلڈ ہیں، کیا یہ مانی جا سکتی ہیں یا نہیں. اب اس کی 2 صورتیں نکلیں گی، یا سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آرڈر ویلڈ ہے، یا سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آرڈر جو ہے غیر آئینی، غیر قانونی ہے. دونوں کے اثرات علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر وہ ویلڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ نہیں ہے، اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی کہ بھئی آخر تاریخ ہے کون سی، کیونکہ ممکن ہے تب تک وہ تاریخ ہے الیکشن کی یا نہیں. تو ایک کنفیوژن تو موجود رہے گی. الیکشن کمیشن کو پھر ڈائریکٹ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو، یا سپریم کورٹ خود ایک ڈیٹ دے گی. اور وہ بھی چیز اگر ایسا عمل سپریم کورٹ نے کیا تو اس پہ بھی بہت ڈسکشن ہوگی کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی جگہ پہ تاریخ کیسے دے سکتا ہے. کام تو الیکشن کمیشن کا ہے جس نے الیکشن کرانا ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے ابھی یہ زیادہ جو ہے گمبھیر ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جو تھی وہ تو یہ تھی کہ جو پریزیڈنٹ نے عمل کیا وہ صحیح کیا کہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اچھا دلنواز چیمہ صاحب ایک جو چیز ناظرین جاننا چاہ رہے ہوں گے وہ یہ ہے کہ اگر اس بار آپ نے 2 صوبوں کے اندر الیکشن جو ہے وہ فیڈ یعنی وفاق سے ہٹ کر کروا دیے اور ان کی ٹائمنگ مختلف ہوئی، تو ان کے 5 سال کی مدت جو ہے وہ غالباً پہلے ختم ہوا کرے گی، اور باقی جو 2 صوبے ہیں ان کی بعد میں ختم ہوا کرے گی. اور جو آپ کا وفاق کا ہے جو فیڈرل لیول پہ جو ہے وہ مدت کے اندر بھی ٹائمنگ کے اندر ڈفرنس آ جائے گا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کنڈکٹنگ آف دا الیکشن ہر بار جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور آپ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر ایک نئی پٹیشنیں فائل کریں گے. تو قانون جو عام بندہ سوچتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ قانون
بناتے ہیں، چاہے وہ آئین ہو چاہے وہ عام قانون ہو، وہ آپ سہولت کے لیے بناتے ہیں، آپ کے ملک کے جو ہے وہ درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بناتے ہیں، تو اس کے اندر اس طرح کی لچک تو ہونی چاہیے۔ ہاں جی دیکھیں ایسے ہی ہے، لیکن بھٹ صاحب دوسری طرف دیکھنے کی بات ہے کہ آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں یہ ممکن ہے، آئین اس چیز کو انویزج کرتا ہے، آئین اس چیز کی گنجائش رکھتا ہے کہ الیکشن جو ہے صوبوں کے علیحدہ ہوں، بلکہ ہر صوبے کے بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آئین میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ پابندی جو ہے آئین کے اندر جو ہے انفورس نہیں کی جا سکتی، اس کو اندر لکھائی جو ہے وہ لکھی نہیں جا سکتی زبردستی، جو پابندیاں ہیں وہ وہی رہیں گی۔ اب اگر گنجائش ہے تو ظاہر ہے اس کو الیکشن کو جو ہے کرایا جا سکتا ہے اگر حالات وہ پیدا ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ یس قانونی نہیں لیکن پریکٹیکل اور ملک کے باقی معاملات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ضرور غور فکر غور ذہن رکھنی پڑے گی کہ کیا ہم 2 الیکشن یا 2 صوبوں کے اور وفاق کے الیکشن اس طرح مس ٹائمڈ بار بار کرتے رہیں گے تو کیا ہمارے لیے ممکن ہوگا، کیونکہ اس میں کئی ایسپیکٹس آ جاتے ہیں۔ میں دلواز چیمہ صاحب آپ سے بات کا ادھر سے آپ سے جواب لوں گا۔ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد اشرف صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، قانونی ماہر ہیں اور اپنی ایک اچھی وکالت جو ہے جمائے ہوئے ہیں۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ سارے اس کویسچنز کو اور ساری اس پروپوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ جواد اشرف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جواد اشرف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناظرین میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، دوبارہ کوشش کی جائے گی کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں۔ دلواز چیمہ صاحب آپ پلیز بات کا جاری رکھیے گا۔ جی تو بیسکلی تو یہی ہے کہ اس طرح اگر ڈی سنکرونائز ہو جائے یا اس سے ڈی لنک ہو جائے الیکشن صوبوں کے اور وفاق کے، تو اس میں پریکٹیکل پرابلمز تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، فائنینشلی بھی۔ وہ پیپرز دیکھیں بار بار، وہ ایک بہت بڑا انتظامیہ جو انتظامی طور پہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے الیکشن کو آرگنائز کرنا، خاص کر پنجاب جیسے صوبے کے لیے جو کہ ملک کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس میں علیحدہ الیکشن کاغذ چھپنے، کینڈیڈیٹس، فائلنگ، سارا کچھ علیحدہ ہونا، پھر چند ہی مہینے کے اندر۔ دوسرا یہ کہ یا تو آدھا رستہ ہو اس میں، جی ہاف ٹرم ہو، وہ بھی نہیں ہے، جسٹ 4 5 6 منتھس کے بعد جنرل الیکشن ہو جانا۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی کمنگ ٹائم میں اس کے اندر ایک پرابلم پریکٹیکل ضرور رہے گی، لیکن قانونی طور پہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دلواز چیمہ صاحب ایک اعتراض جو آتا ہے وہ جو الیکشن وہ دھڑا جو چاہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں، ان کا یہ کہنا ہے۔ جی جواد اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ۔ جواد اشرف صاحب بہت شکریہ، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جواد اشرف صاحب بتائیے گا کہ آپ یہ سارے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلے کیا ہے الیکشن کنڈکٹ کروانے میں، اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود تھا، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قانونی ہے یا اس کے اوپر توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے وہ؟ جی بٹ صاحب اس میں اب 2 پہلو بڑے نمایاں ہو گئے ہیں۔ ایک تو دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس حوالے سے کہ ان کیس آف ڈسولوشن آف اینی اسمبلی آپ نے 90 ڈیز کے پروسیس کو فالو کرنا ہے ہر صورت۔ اچھا یہاں پر صورتحال یہ ہو گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی بینگ دی چیف کورٹ آف دی کنٹری، ان کی ایک ورڈکٹ بھی آ چکی ہے آن ریکارڈ، جس کے تحت انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹلی یہ انسٹرکشنز دیں جب کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہے، تو الیکشن کمیشن نے آن ریکارڈ سرنڈر کیا کورٹ کے سامنے اور ایڈمٹ کیا اس بات کو کہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور ہم الیکشن کروانے کے پابند ہیں ود ان 90 ڈیز۔ اب آفٹر ورڈز جب کوئی ایکسکیوز آتا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی بھی بنیاد پر کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ نہ صرف ڈیویشن فرام دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک ہے بلکہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی فال کرتا ہے۔ لیکن جواد اشرف صاحب یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ وہ جو عذر پیش کر رہے ہیں، اگر وہ لگ رہا ہے کہ واقعی جو ذیلی ادارے ہیں یا دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جیسے رینجر سے وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، لوور جوڈیشری سے جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا ان کا ہوتا ہے وہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ از خود کیسے کروا سکتا ہے؟
کیونکہ پریکٹیکل جی اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے بٹ صاحب، یہ بڑا سیریس کنسرن ہے اس حوالے سے پوری نیشن کا بھی، ہر پولیٹیکل پارٹی کا بھی. لیکن گزارش اس میں صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہوم ورک نہیں کیا ہوا، جی جو اس کی آبلیگیشن تھی کہ وہ الیکشن تو اینی ٹائم 90 ڈیز کے مارجن کے اوپر کال ہو سکتے ہیں، جی اگر الیکشن کمیشن نے اس کی تیاری پہلے سے نہیں کر رکھی، جی اپنا کام مکمل نہیں کیا ہوا، تو الیکشن کمیشن کو اکارڈنگ ٹو لا پینلائز تو کیا جا سکتا ہے، ان کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن ڈیلے پھر بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود کسی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو ڈیلے دے دے، ورنہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکسپٹ کرنا پڑے کہ جی اب یہ ضروری ہے اور یہ مجبوری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک چیز جو آ رہی ہے، ایک آرگیومنٹ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں جی ہر بار جو ہے اگر آپ وفاق کے اندر اور صوبوں کے اندر ٹائمنگ مختلف کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بار آپ کو جو ہے وہ الیکشن بار بار کروانے پڑیں گے. وہ ایک ایسی حیصل ہے جو آپ کو ہر بار کرنی پڑے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر یا آئین کے اندر یہ لچک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو سمیٹ لیں، کیونکہ آپ ملکی حالات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ پاسبلٹی میں ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس چیز کا بھی جائزہ لے؟ جی بٹ صاحب، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے اس لحاظ سے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے آئین کے اندر اور قانون کے اندر لچک اور گنجائش جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ موجود نہیں ہے. آلرائٹ. اور اگر ہم نے اس لچک کو پیدا کرنا ہے یا اس گیپ کو فل کرنا ہے تو ہمیں کسی کانسٹیٹیوشنل فورم، سپریم کانسٹیٹیوشنل فورم کے کسی آرڈر کا سہارا لینا پڑے گا. ادروائز کسی ادارے میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی آئین کی ترمیم کو ازیوم کر کے یا کسی پیدا ہوئے خلا کو از خود پر کر کے تو آگے چل پڑے. تو فار دیٹ ریزن اینڈ پرپز باتیں پھر وہیں پر جا کر ختم ہوتی ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لے سکتی ہے کہ تمام الیکشنز ایک ہی رو میں ہوں یا الگ الگ ہوں، کیونکہ بہرحال الگ الگ الیکشن ہونے میں یہ قوم کا نقصان ہے، پبلک ایکسچیکر کا نقصان ہے، ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے، اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے بطور ملک اتنے نازک حالات سے گزرتے ہوئے کہ ہم ایک الیکشن کو ایک پلے گیم کے طور کے اوپر کھیلیں اس کے ساتھ. تو فار دیٹ ریزن میری جو اپنی ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹورڈز کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، میری تو یہ گزارش ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے اعلیٰ عدلیہ سے کہ اس کو سکروٹنائز کر کے ون فلو میں، ون گو میں کیا جائے. وقت آگے پیچھے اگر کرنا بھی پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹوٹ کر الیکشن ہونا، نتائج کا اس طرح سے آنا ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے اگلے انتخابات کا ایک جواز بن جائے گا اور پچھلے انتخابات کے اوپر اعتراض کی ایک ریزن بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا، آخری کویشچن میں جواز اشرف صاحب آپ سے پوچھوں گا، پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر اگر الیکشن آپ نے پہلے کروا دیے اور وہاں پہ جو گورنمنٹ آئی کسی بھی پارٹی کی آئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ جو وفاق کے اندر آپ کے الیکشن ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں؟ تو یہ بھی تو ایک آبجیکشن ہے کہ جو پھر ہارے گا وہ پھر اعتراض شروع کر دے گا کہ جناب انہوں نے الیکشن منیور کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے ہینگی پینگی کیا ہے. تو یہ اس معاملے کا جو حتمی حل ہے وہ آپ کو نہیں سمجھتے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب ایک ہی دفعہ الیکشن ہو اور اس کے اندر آپ کی جو نگراں حکومت ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کروائے؟ جی بالکل، میں 100% متفق ہوں آپ کی اس بات سے، اور پہلے بھی جو میں نے گزارشات کی اس کا پرپز یہی تھا کہ اس سہولت کو پیدا کرنے کے لیے سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوئی ادارہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ کانسٹیٹیوشنل فلو کو فل کر سکے. اور وہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جس بائی لیٹرل طریقے سے حکومت چل رہی ہے وفاق اور صوبوں کی، اس پورے سیٹ اپ کے اندر ہونے والا کوئی بھی انتخاب کسی کنسنسس کو ڈیولپ نہیں کر سکے گا. بالکل وہ نتیجہ ہمیشہ ہی مشکوک رہے گا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو نہیں جیت سکے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جس کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو 2/3 لے جانا تھا تو ہمیں 1/3 ملا، یا ہمیں اپنی جو ہماری پاپولیرٹی ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں ووٹ نہیں مل سکا، اس کے پیچھے ریزن وہ دے گا کہ جی چونکہ وفاق میں ایک حکومت ایسی بیٹھی ہوئی تھی جس نے یہ مینج کیا.
اور اسی طرح اعتراض آ جائے گا، ہر پارٹی کے پاس ایک اعتراض آ جائے گا، ایک جواز آ جائے گا کہ جی یہ ہوئے انتخابات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ان کو کالا دم قرار دے کر تو نئے انتخابات کروائے جائیں۔ بات گھوم کے پھر وہیں پر آئی جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ ون گو میں الیکشن ہو جائیں، سیمیٹریکل ہو جائیں اور سارے صوبوں میں ہو جائیں، وفاق میں ہو جائیں، تو یہ اس کا بہترین حل ہے۔ بالکل ٹھیک جواد اشرف صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، آپ نے اپنی جو ہے وہ قانونی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع کو شروع کریں گے، اور اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا، اور اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنی حفاظتی ضمانتوں کے لیے آنریبل ہائی کورٹ لاہور سے رابطہ کیا ہے۔ تو دلنواز چیمہ صاحب، یہ پٹیشنز آئی ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ یہ آن گوئنگ میٹر ہے بٹ صاحب، اب جو پروٹیکٹیو بیل خان صاحب کو پہلے ملی تھی اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، لیکن جو خبر ملی ہے وہ جج صاحب جو ہے آنریبل طارق سلیم شیخ صاحب، انہوں نے یہ بھی ریمارکس پاس ڈی بی انہوں نے بنا دیے، ڈویژن بینچ آ گیا، انوار حسین صاحب آ گئے ہیں اس کے اندر۔ جی لیکن انہوں نے یہ بھی ریمارکس پاس کیے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد میں یہ کرنی تھی، کیونکہ اسلام آباد کے کیسز ہیں موسٹلی، تو وہاں پہ آپ نے بیل جو موو کرنی چاہیے تھی، آپ نے یہاں کی یہ پروٹیکٹیو بیل ہے، آپ نے اب اس کی پروٹیکشن کے اندر جہاں پہ کیسز چل رہے ہیں وہاں سے بیل لینی ہے، پری اریسٹ بیل۔ تو اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کا ایفیڈیوٹ یہاں پہ فالس ایفیڈیوٹ ہو جائے گا، وچ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو ابھی بھی خان صاحب کے لیے وہ ٹھیک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے پروٹیکٹیو بیل، لیکن جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، پروٹیکٹیو بیل بہت ہی پریلیمنری قسم کا ریلیف ہوتا ہے، اس میں آپ نے پری اریسٹ بیل لینی ہوتی ہے اور اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، ہر طریق پہ پیش ہونا پڑتا ہے۔ اور پروٹیکٹیو یا ٹرانزٹری بیل تو یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ جانا ہے بیل لینے کے لیے، تو مجھے اس حد تک اریسٹ نہ کیا جائے۔ بالکل، یعنی اس کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو سہل بناتے ہیں تاکہ عام جو ہمارا ایک ناظرین ہے اس کو بھی سمجھ آ سکے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ کوئی اسلام آباد کے اندر ہے، کوئی دوسرے شہر کے اندر ہے، تو لاہور سے بیل لینے کا کیا وہ جواز بنتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ادھر نہیں جانا چاہیے؟ اصل میں اب جو موقف جو میرے علم میں جو بات ہے کہ اب موقف جو لے رہا ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدمے ہو گئے ہیں، تقریباً 100، جس کی مکمل تفصیل بھی ان کو نہیں پتا کہ کون سے مقدمے کدھر ہیں۔ تو یہ ہائی کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ایسی سیناریوز میں، اس پہ ججمنٹس ہیں ہماری، کہ ایسے سیناریو میں ہائی کورٹ ایک اومنی بس آرڈر بیل کا پاس کر سکتی ہے۔ اومنی بس ہوتا ہے آل ان آل، ان ٹوٹو، اس کی ریزن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ تفصیل دیں تمام مقدمات کی، تاکہ ان کی جو ہے نوعیت دیکھی جائے اور ان کے معاملات دیکھے جائیں۔ اب اس کیس میں یہ ایسا کیس، یہ فٹ کیس ہے اس ریلیف کے لیے، کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ مقدمے ہیں اور ڈیفینیٹلی 100 مقدموں کی تمام تفصیل اور تمام جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیلز اور فیکٹس تو بھی سامنے منظر عام پہ نہیں ہے، اور خان صاحب بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مقدمے کون سے ہیں، تو میں بیل لوں کہاں پہ، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایسے سیناریو میں یہ ریلیف دی جا سکتی ہے اور اس پہ ہمارے فیصلے بھی ہیں، پہلے بھی دی گئی ہے۔ تو اٹ از اے فٹ کیس کہ اب یہ شاید کورٹ جو ہے ایک اومنی بس آرڈر بیل کا پاس کر دے اور تمام تر کیسز میں بیل دے دے، اور گورنمنٹ کو فورس کرے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کو فورس کرے کہ آپ پہلے تفصیل تو ایک فہرست تو بنائیں کہ مقدمے ہیں کون سے اور کیا اس کے اندر جو ہیں ایلیگیشنز ہیں، پھر اس کے حساب سے اس کا ٹرائل اور اگلے معاملات چلیں گے۔ دلنواز چیمہ صاحب، یہ تو ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل معاملہ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کیسز کی تفصیل بھی اویلیبل ہو جائے گی اور گورنمنٹ پابند ہوگی کہ وہ آنریبل ہائی کورٹ کو یہ بتائے کہ کتنے مقدمات ہیں، لیکن آپ ایک عام شخص جو ہے وہ عام ایک پاکستانی جو ہے اس کے مقدمے کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی نوٹس نہیں آتا، آپ کے پاس آپ کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے، آپ کو نہیں بلایا جاتا، اور پھر آپ کو سڈنلی یہ پتہ چلتا ہے جی کہ ایف آئی آر ہو گئی اور اب پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے در پہ ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی کوئی یہ سکم ہے، قانونی کوئی لکونہ ہے، کیونکہ انہرڈ کسی کو کنڈمڈ کیا جائے، کوئی ایف آئی آر جو اگرچہ وہ ایک الزام کی نوعیت ہے ایف آئی آر کی، وہ کوئی پروون چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی
میرے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو مجھے کم از کم سنا تو جائے. عام شخص کا بھی یہ شکوہ نظر آتا ہے. یہ بالکل بجا بات ہے. اور جس طرح پہلے بٹ صاحب کہتے ہیں, تجویز دیتے ہیں کہ ای میکنزم, الیکٹرانک میکنزم استعمال کرنا چاہیے, یہ تو بہت یہ بڑا اہم موقع ہے جس پہ یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے. الیکٹرانک ڈیٹا بیسز اویلیبل ہیں, نادرا کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پولیس اسٹیشنز کے ساتھ ان کو سنکرونائز کیا جا سکتا ہے. جس وقت کسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو, اس کو واٹس ایپ پر سارے میکنزمز اویلیبل ہیں, اس کو اسی وقت اطلاع ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کے خلاف فلانے تھانے میں فلانی جگہ پہ اس بندے نے آپ کے خلاف ایک کمپلینٹ درج کی ہے. تو بندہ جا کے اس کو پتہ کرا سکتا ہے کہ کیا ہوا, معاملہ کیا ہے, کیوں میرے خلاف کمپلینٹ ہوئی ہے, میں اریسٹ سے اپنا جو ہے کوئی ریلیف سیک کروں. تو یہ پہلا قدم ہے. دوسرا جو اصل ایشو ہے کہ دیکھیں اریسٹ جو ہے آٹومیٹک نہیں ہے. ہمارے بہت سارے فیصلے بھی ہیں سپیریئر کورٹس کے کہ ایف آئی آر کا مطلب اریسٹ نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیونکہ ایک کلچر ہے, ایک ریئلٹیز ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پریکٹس رہی ہے کہ بندہ فوری طور پہ تھریٹ اس پہ آ جاتی ہے اریسٹ کی, اور وہ چیزیں منور ہو جاتی ہیں یا مینیج اس طرح ہو جاتی ہیں کہ وہ اکثر اریسٹ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ ایف آئی آر ہوئی پھر بندے کو اریسٹ کر لیا گیا, حالانکہ یہ کوئی ایسا لازم اس کا حصہ نہیں ہے. وہ تو انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو اریسٹ کرنا ہے بندے کو, ورنہ نہ کریں آپ اریسٹ, اس کو حصہ بنائیں انویسٹیگیشن کا. لیکن یہ پرابلمز ہیں, اور آپ ایک دفعہ اریسٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملات کیا ہوتے ہیں کسٹڈی میں. تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں پہ میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں تجویز کہ دونوں چیزوں پہ, ایک تو ایف آئی آر کی رجسٹریشن پراپر ہونی چاہیے, اس کا میکانزم بہتر ہونا چاہیے, اطلاع ہونی چاہیے. نمبر 2, اریسٹ کے اوپر بہت سخت چیک چاہیے. وہ ٹھیک ہے قانون میں ہے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا 24 گھنٹے میں, اور کچھ اور بھی ہے ریکوائر, لیکن وہ انف نہیں ہے. اس کا تھریشولڈ ہمیں ہائی کرنا چاہیے اور مزید کورٹ کی سپرویژن کے نیچے لے کے آنا پڑے گا اس کام کو. اچھا دلنواز چیمہ صاحب, آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک, جیسے میں نے کہا کہ ہائی پروفائل ایک معاملہ ہے, تو چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں. ایک عام شخص کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایف آئی آر جا کے وہ کسی پنڈی بھٹیا میں یا کسی جگہ پہ وہ کٹوا دی ہے, نہ مجھے اطلاع دی گئی ہے, نہ مجھے کوئی بتایا گیا ہے. آپ اس کے سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی لا ڈیولپ ہونا چاہیے, کوئی ایس او پی کلیئر ہونے چاہیے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے اور وہ اس علاقے میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بلائے بغیر اس کی ایف آئی آر نہ کاٹیں, اور اگر وہ اپنا جواز پیش کرتا ہے تو پھر اس کی بیل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. اور یہی پرابلم ہے. دیکھیں بٹ صاحب, یہ پرابلمز آتی کہاں سے ہیں؟ ایک پولیس اسٹیشن میں سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسٹیشن ہاؤس آفیسر. ایک ایس ایچ او کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو بیٹھ کے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج بھی کر دے, پھر اس کو اریسٹ بھی کر لے, اور اب جب تک دن نہیں چڑھے گا تب تک کوئی اور اگر چھٹی کا دن ہے مزید ایک مصیبت ہے اس کے لیے, اکیوزڈ کے لیے. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کا طریقہ اب یہی ہے, حالانکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے اور اصول بھی یہی تھا کہ ایف آئی آر آٹومیٹک ہونی, جس بندے نے کمپلینٹ آپ کو کنوے کی آپ ایف آئی آر درج کر دیں. لیکن ہم نے اپنی ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز پریکٹیبل اور وائبل ہے ہمارے معاشرے, ہمارے ملک میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن اور اس کا اگلا عمل جو ہے اریسٹ, یہ کورٹ کی سپرویژن کے نیچے ہونا چاہیے. اگر رات کو ہو بھی جاتا ہے کہیں پہ پولیس اسٹیشن دور دراز علاقوں میں عدالت سے رجوع فوری نہیں ہو سکتا, تو کم از کم اگلے دن اس ایف آئی آر کی انڈورسمنٹ یا کنفرمیشن عدالت میں ضرور جانی چاہیے کہ بھائی اس میں کوئی مقدمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جو نامعلوم افراد ہیں ان کے نام دے دیے جاتے ہیں اور بعد میں ان کی جگہ پہ اپنے من پسند بندوں کو بھرا جاتا ہے, یا آن گوئنگ انکوائریوں کے اندر لوگوں کا نام دے کے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو دیکھیں نا, یہ کیونکہ ایک پولیس آفیسر کا تمام اختیار ہے اس معاملے کے اوپر, تو یہ چیزیں ابیوز ہو رہی ہیں. آپ اس کو کم از کم کورٹ کے جو ہے سپرویژن کے نیچے تو لے کے آئیں تو کچھ بہتری ہوگی. یہ تو نہیں 100%, لیکن اس سے تو کچھ بہتری ہوگی اس کے اندر. بالکل ٹھیک. اچھا دلنواز چیمہ صاحب, ابھی تو جو ہے وہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, جن پارٹیز کے خلاف کٹ رہی ہیں, وہ بڑا واویلا کرتے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے, قانون کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے. میرا سوال ایز اے شہری یہ ہے کہ جناب جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے نظام کو بہتر کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسے لاز لاتے ہیں, کیا آپ کوئی ایسے رولز بناتے ہیں جو آپ ایک عام شہری کے درد کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ یہ تو کوئی مخالفت کے چکر میں ہو گیا نا, عام بندے کے اوپر تو ویسے ہی 8-10 ایف آئی آر ہو جاتی ہیں, اور جب کوئی مخالفت چل رہی ہو
تو آپ نے پاور کے اندر رہتے ہوئے کیا اصلاحات کی؟ کیا آپ نے کوئی اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ یہ جب پاور میں آئیں گے یا دوسرے آئیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ انہی قوانین کو استعمال کر کے اب دوسری پارٹی کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے، تو یہ خود ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور بٹ صاحب یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ آج نہیں، تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی سویلین گورنمنٹس آئی ہیں ان کو ہمیشہ اتنی انسیکیورٹی رہی ہے اپنی پاور کے متعلق کہ ہم نے پتہ نہیں 1 سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، تو وہ سارا وقت جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اپنے مخالفین کو جو ہے ختم کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے کوئی اقتدار نہ لے جائے، اور حکومت کے جو اصل جو اس کا مقصد یا اس کے جو فرائض ہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ جو عام آدمی، عام شہری ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا مسئلے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کرنا ہے، اکنامک سچویشن کیسے بہتر کرنی ہے، لانگ ٹرم پالیسی، اس طرف کون سوچے جب آپ کو ہر دن ہر روز اپنی ہی کرسی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہاں پہ ماحول ہمارے ملک میں تھوڑا یہ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل ابھی تو انفارچونیٹلی اور بہت بڑے بحران پولیٹیکل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک گورنمنٹ آ گئی، اس کو مینڈیٹ مل گیا، بھائی اس کو وقت دینا چاہیے، ایک وزیر اعظم لگ گیا، ہمارا کوئی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا۔ بٹ صاحب یہ بھی تو ایک ریکارڈ ہے اتنی لمبی تاریخ میں، کیسی عجیب بات ہے، ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا۔ تو یہ آپ کو ایک ہی بات پوری کہانی بتا دیتی ہے۔ تو اس نے کیا لانگ ٹرم پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہے جس کو ہر وقت اپنی مصیبت پڑی رہی؟ تو ایک گورنمنٹ آئے بیٹھے، اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، وہ پھر اس میں ڈیلیور بھی کرے، اس میں سوچے بھی، لیکن ان چیزوں میں میچورٹی کی ضرورت ہے، ابھی وقت لگے گا۔ اچھا، ابھی میرا ایک پرٹیکولر کویشچن آپ سے ہے، کیونکہ آپ نیب کے بھی مقدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو نیب کی امینڈمنٹس آئی ہیں جس کا ہم نے گزشتہ اپنے جو ہے وہ پروگرام کے اندر ذکر بھی کیا، یہ ابھی عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے چیلنج کر رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ گورنمنٹ میں آگے تو کیا یہ پٹیشن وڈرا کر لیں گے وہ؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آ گئے اور ان کے پاس میجورٹی ہوئی تو ان کو پٹیشن کی ضرورت پھر نہیں رہے گی، تو خود اپنی ترمیم کر سکتے ہیں، تو پروبیبلی اپنی ہی ترمیم کر کے ان امینڈمنٹس کو پھر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں گے، اومٹ کر دیں گے قانون میں سے، وہ ان کی پھر حکمت عملی ہوگی۔ لیکن اپنے طور پہ انفرادی اپنا ذاتی طور پہ میں ان امینڈمنٹس میں ان کے حق میں ہوں، بہت ساری امینڈمنٹس کے، میں نہیں سمجھتا کہ نیب کے بہت زیادہ اختیارات ہونے چاہیے، بلکہ میں تو اس چیز کے متعلق بھی رائے میری، میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہوں اس رائے کے متعلق بھی کہ نیب کو اب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی بڑی دلیل ہے، اور یہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں بٹ صاحب جو کہنے میں بہت بری لگتی ہیں، لیکن ریئلٹیز جو ہوتی ہیں ان کو جب دیکھیں تو سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اس ادارے نے حاصل کیا کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اور اس کی اچیومنٹ کیا ہے جب سے یہ بنا ہے آج تک، ذرا صرف اس کو سامنے رکھ لیں اور آپ پھر اندازہ لگائیں یا اس کو سوچیں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ یہ ایبسولوٹلی یوز ہوا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، پہلے دن سے لے کے آج تک جو حکومت میں آیا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس نے دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے۔ تو آج اتنے لمبے تجربے کے بعد اگر ہم یہ گمان یا امید رکھتے ہیں کہ بھئی اگلے سال یہ ٹھیک ہے، اس سے اگلے سال یہ معاملہ ٹھیک، تو وہ مشکل ہے۔ تو انسٹیڈ کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشنز کریں، پہلے بہت سارے قانون ہیں، کرپشن کے بھی، پی پی سی بھرا پڑا ہے مختلف جرموں سے، ان کے جرائم کی لسٹ ہے، ان میں اینٹی کرپشن بھی ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ ان میں پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہائی لیول ایجنسی بنانی تھی جس کا کام تھا کہ ہائی لیول کرپشن پکڑے اور عمل میں، تو بھائی اس کا تو کوئی رزلٹ ہمیں نہیں مل سکا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دل نواز چیمہ صاحب اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ قانونی طور پر یہاں پہ کیا ہے۔ بہت شکریہ دل نواز چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نوٹیفیکیشن ہے جس کے ذریعے سے وہ الیکشن کو جو تاخیر میں لے کے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا جو ہے وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جس کے اندر عمران خان صاحب بھی حفاظتی اپنی ضمانتیں لے رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، کچھ بھی ہو، ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن اور معلومات بہت ضروری ہے، کیونکہ نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی وقت آپ کو کسی قانونی معلومات کی ضرورت پڑ جائے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔